बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर हूँ। नाज़रीन काम, आज पाकिस्तान की सियासत में एक बहुत बड़ा शब खून मारा गया है, जिसने ये वाज़े कर दिया है कि इस्टेब्लिशमेंट नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ को बूट चाटने का सिला दे रही है और अब प्लान के मुताबिक इमरान खान को नाअहल करने, उसको रास्ते से हटाने के ऊपर भी काम शुरू कर दिया गया है। लेकिन ऑडियो लीक्स मामले ने इस वक्त GHQ और PDM की सफ़ों में हलचल मचा कर रखती है। अब जो मज़ीद ऑडियोज़ आने जा रही हैं और कल हैकर ने ऐलान कर दिया है कि वो जुमे के रोज़ बहुत ख़तरनाक किस्म की ऑडियोज़ जो है वो लीक करने जा रहा है, जो पाकिस्तान की सियासत में हलचल मचा कर रख देंगी। साथ ही उसने ये भी कहा कि जनाब ये सब कुछ मैं कोई पैसे लेने के लालच में नहीं कर रहा, बल्कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए कर रहा हूं। लेकिन नाज़रीन काम, कल ये ऑडियो आनी है, जुमा जो है वो ये शरीफ खानदान पर भारी गुजरता है। तो कल जुमे के रोज़ हैकर ने जो ऐलान किया है, ठीक उससे एक दिन पहले मरीम नवाज़ ने उस हैकर का नाम लेकर उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है। वो हैकर कौन है? मरीम नवाज़ के मुताबिक वो तफसीलात मैंने आपके सामने रखी है, लेकिन उससे ये वाज़ेह हो गया है कि जनरल फैज़ व मुकाबला जनरल बाजवा। हज़रत मामला क्या है, ये माजरा क्या है और चल क्या रहा है पसे पर्दा, ये बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं, वो मैंने आपके सामने रखनी है। और ऑडियो लीक्स केस में एक ख़तरनाक मोड़ आया है और जो ऑडियोज़ आने से पहले जो नया मोड़ आया है वो बड़ा ख़तरनाक है, उस पर बात करना इंतहाई ज़रूरी है। बहक़ाइक़ के बसबूत आज मैं बात करूँगा। और दूसरी खबर कि आज शरीफ ख़ानदान को एक ताकतवर शख्सियत ने NRO2 दे दिया है और मरीम नवाज़ के तमाम तर केसेस ख़त्म कर दिए हैं। पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ जो आया है, उससे एक चीज़ वाज़ेह होती है। आपने देखना है कि आज मरीम नवाज़ के तमाम केसेस ख़त्म कर दिए, उस पर मैंने बात करनी है, कुछ होशरुबा इंकशाफात आपके सामने रखनी है। लेकिन वो सारे का सारा फैसला जुड़ा हुआ है जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के साथ। अब नया आर्मी चीफ कौन होगा या जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिलेगी, उसके ऊपर आज मैं आपको एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने जा रहा हूं, जिसका बाकायदा तौर पर फैसला कर लिया गया है। इस पर भी आज हमने बात करनी है। और तीसरी खबर कि वज़ीर-ए-आज़म हाउस में इस वक्त हलचल मच रही है और जो खलबली मची हुई है, वहां पर शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ना पड़ चुका है। ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है कि चल क्या रहा है, माजरा क्या है, क्यों वज़ीर-ए-आज़म हाउस छोड़ना पड़ रहा है और फिर वफाकी वज़ीर को क्यों ये क्लियरेंस और क्लैरिफाई करना पड़ा। ये तमाम तफसीलात मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन कराम, इस वक्त ताकतवर शख्सियात पाकिस्तान में जो शब खून मार रही हैं, वो शब खून ये है कि चोरों को दोबारा पाकिस्तान पर मुसल्लत किया जा रहा है और उनको दोबारा इक़्तिदार में लाने के लिए इस्टेब्लिशमेंट अपनी पूरी कोशिश कर रही है। और नून लीग के हामी सहाफ़ी तो अब तो खुल्लम खुल्ला ये कहना शुरू हो गए हैं कि जी इमरान खान को नाअहल कर दिया जाएगा, इमरान खान जल्द नाअहल होने जा रहे हैं। इट्स मीन के नून लीग के हलकों में और पावर कॉरिडोर्स में ये बातें हो रही हैं, ये मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं मुबैना तौर पर कि इमरान खान को नाअहल करके अगली हुकूमत किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ की बनानी है। तो अब यहाँ पर मामला जो है वो ऑडियो लीक्स का है, जो कि बड़ा ख़तरनाक मोड़ पर दाखिल हो चुकी है। और फिर आपने देखा कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब की भी ऑडियो लीक सामने आई और वो ऑडियो लीक जो है वो किसी हैकर ने जारी नहीं की थी, बल्कि वो ऑडियो लीक जो है नाज़रीन कराम वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से जारी हुई थी और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस को उस वक्त बक किया गया था। लेकिन वो हैकर ने नहीं किया था, बल्कि नजम सेठी के बकौल ISI ने, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज ने उस कॉल को टेप किया था और उस कॉल को टेप करके उन्होंने ही जनाब उसको लीक किया है। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि नजम सेठी ये दावा कर रहे हैं। और शरीफ खानदान आखिरकार जनरल बाजवा को ब्लैकमेल करने में नाकाम हो गए। ये कैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि 2019 में जो ऑडियो वीडियोस का गंदा धंधा शुरू किया था वो मरीम नवाज़ ने किया था, जो कि जाती उम्रा से वो गंदी वीडियोस प्रोड्यूस होती थी। वहां से टोटा फैक्ट्री, एक नई फैक्ट्री तैयार हुई थी और वहां से ये प्रोड्यूसर जो है वो गंदी ऑडियोस वीडियोस जो है वो जारी करना शुरू हुआ और मरीम नवाज़ ने ये ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया कि मेरे पास कुछ ताकतवर लोगों की ऑडियोस वीडियोस मौजूद हैं और इतनी गंदी वीडियोस हैं कि उसके बाद पाकिस्तान की सियासत में हलचल मच कर रह जाएगी। और फिर ताकतवरों ने समझा कि वाकई तौर पर मरीम नवाज़ के पास ये वीडियोस हैं और फिर ब्लैकमेलिंग के तहत ताकतवर लोगों से मरीम नवाज़ और शरीफ खानदान ने उस वीडियोस के एवज ये डील ली है, ये NRO2 लिया है। तो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक शब खून मारा
میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کیس میں ایک سزا ہوئی تھی مریم نواز کو، لیکن ایون فیلڈ ریفرنس جو بنایا گیا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس کیس کو کالعدم قرار دے دیا۔ ناظرین کرام، عدالت نے 7 سال قید کی سزا کالعدم قرار دے دی ہے مریم نواز کو، اور ایون فیلڈ ریفرنس میں مریم نواز کو باعزت بری کیا گیا ہے۔ اور اس حوالے سے جو ریمارکس آئے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے کہ آمدن سے زائد اثاثوں میں نواز شریف اور مریم نواز کا تعلق ثابت نہیں ہو رہا، سماعت کے دوران مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر وکلا کے ساتھ عدالت میں پیش ہوئے۔ عدالت نے نیب پروسیکیوٹر سے متعدد سوالات پوچھ رکھے تھے، جس پر نیب پروسیکیوٹر سردار مظفر عباسی نے اپنے دلائل دیے، تاہم وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام رہے۔ دستاویزات پر پروسیکیوشن کا کیس کیسے ثابت کرتے ہیں، ان دستاویزات سے الزامات کیسے ثابت ہوتے ہیں، دیکھنا یہ ہے کہ تفتیشی افسر نے دستاویزات پر کوئی تفتیش بھی کی ہے یا کوئی نہیں۔ کوئی ایسی چیز بھی سامنے نہیں آئی جو نواز شریف یا مریم نواز کی پراپرٹی سے تعلق جوڑے۔ کیا پراپرٹیز کی مالک کا تعین کرنے والا کوئی دستاویز سامنے آیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی دستاویزات ہیں تو وہ جناب آپ سامنے لے کر آئیں۔ تو پھر ایون فیلڈ کے اوپر نواز شریف رہ کیسے رہے ہیں؟ وہاں پر کیا نواز شریف کے کسی ماموں کا گھر ہے، یا جناب کوئی گورو نے اس کو تحفوں کے اندر دیا ہوا ہے کہ آپ اس ایون فیلڈ میں رہیں، یاشی کریں؟ ناظرین کرام، یہ ڈاکومنٹ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، لیکن کیا ہماری عدالتیں یہ ڈاکومنٹس نہیں دیکھتی؟ کیا اس سے پہلے جو یہ اس کیس میں نواز شریف کو سزا ہوئی تھی، کیا اس وقت یہ سزا جو ہے وہ غلط سنائی گئی تھی؟ کیا اس وقت اس معاملہ جو ہے وہ گڑبڑ تھا؟ ناظرین کرام، کیا اس وقت عدالت بکی تھی؟ کیا اس وقت جج بکے تھے؟ کیا آج ہی جج بک چکے ہیں؟ کیونکہ اس سے پہلے اسی کیس میں سزا ہوئی تھی۔ یہ معاملہ بڑا سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ڈاکومنٹ آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں۔ 1993 میں ایون فیلڈ جس کیس میں جس میں یہ بری ہوئی ہیں، تو پرائما لیگ جو سامنے آیا تھا، تو 1993 میں جناب یہ پراپرٹیز خریدی گئی تھیں، اور پیناما کیس میں اس پراپرٹیز کا انکشاف ہوا تھا، جو کہ پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے جو وزراء اعظم یا صدور یا جتنے بھی امیر شخصیات تھیں، ان کے یہ تمام جو پیناما کیس تھا وہ سامنے آیا۔ تو اس کے حوالے سے اس کے مطابق جو یہ پراپرٹی خریدی گئی، اس کی مالیت 5,85,000 پاؤنڈ بتائی جاتی ہے، جس کے عوض یہ پراپرٹی جو ہے وہ خریدی گئی تھی، لیکن نیب پروسیکیوٹر نے اس کے اوپر جواب نہیں دیا ہے۔ تو مریم نواز کے والد کاغذی شیئرز جو ہیں وہ سامنے آتے ہیں نواز شریف صاحب، اور نواز شریف نے مریم نواز کے ایون فیلڈ ریفرنس میں بری ہونے پر جو رد عمل دیا، اس کے مطابق کہ مریم نواز کے خلاف مقدمات جھوٹے تھے، مقدمات کا مقصد ہمیں سیاست سے باہر نکالنا تھا، اللہ نے جھوٹوں کو آج بے نقاب کیا۔ 2018 کے انتخابات میں حصہ لینے سے روکنے کے لیے اجرت میں سزا سنائی گئی۔ نواز شریف کی مریم نواز کو مبارکباد۔ اور اس کیس میں جب بری ہوئی ہیں مریم نواز صاحبہ، تو جناب وہ لندن فرار ہو جائیں گی، اور نومبر کے آخری ہفتے میں مریم نواز اپنے والد کے ساتھ لندن پلان کے تحت یا اس کے مطابق پاکستان واپس آئیں گی، اور پاکستان میں ان کا استقبال کیا جائے گا۔ اور یہ منصوبہ بندی مبینہ طور پر لندن میں تیار کی گئی تھی، جب 2 طاقتور شخصیات الگ الگ نواز شریف کو ملنے گئی تھی، جس میں ہمارے DGI لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم صاحب کا نام سامنے آیا، اور یہ خبر جو ہے وہ انیک ناجی نے لندن سے بریک کی تھی۔ اور پھر جب جنرل باجوہ گئے تھے لندن میں، تو وہاں پر بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ مبینہ طور پر نواز شریف اور جنرل باجوہ کی وہاں پر ملاقات ہوئی ہے۔ تو ان ملاقاتوں میں یہ ساری منصوبہ بندیاں تیار کی گئی تھیں، اور عمران خان کو نااہل کرنے کی بھی ساری سازش اسی ملاقاتوں میں جناب تیار ہوئی تھی۔ تو عمران خان صاحب اس حوالے سے کھل کر سامنے آئے ہیں، انہوں نے اپنا رد عمل بھی جاری کیا ہے، وہ بڑا خطرناک ہے۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ چوروں کو ڈیل کر کے ملک میں واپس لانے سے بڑا کوئی جرم نہیں ہے۔ اب ڈیل کون دے رہا ہے؟ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، انہوں نے یہ جرم کیا ہے۔ اگر قوم کو تباہ کرنا ہے تو چوروں کو مسلط کر دو، پھر کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اب پھر اس حقدار کو واپس لے آئے، اگر یہ چیز تسلیم کر لی تو بھیڑ بکریوں اور ہم میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ عمران خان صاحب نے کہا کہ میں قوم کو کال دینے والا ہوں، تیاری مکمل کر لیں، کوئی غلط فہمی میں نہ رہیں، میں ان چوروں کا آخری حد تک مقابلہ کروں گا۔ لیکن جو آج مریم نواز کو ریلیف ملا یا ان کو NRO ملا، اور یہ NRO جو ہے وہ بیسیکلی پرویز مشرف کے دور سے شروع ہوا تھا اور جنرل باجوہ کے دور میں آ کر ختم ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق ناظرین کرام یہ سارے کے سارا فیصلہ جڑا ہوا ہے جنرل باجوہ کی ہے مبینہ طور پر ان کی ایکسٹینشن کے ساتھ، کیونکہ جو آڈیو لیک سامنے آئی اس کے اوپر کہا گیا کہ جناب یہ میجر عادل راجہ صاحب نے خبر دی تھی کہ میرے خاموش مجاہدوں کے مطابق ان کی خبر ہے کہ میرے خاموش مجاہدوں کے مطابق جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حوالے سے یہ دباؤ ڈالا گیا ہے کہ ہمارے پاس جو خطرناک آڈیوز ہیں ان کو بھی بریک کر دیں گے، ان کو بھی لیک کر دیں گے، اور یہ آڈیوز جو ہیں ان کا بیسیکلی ٹریلر ہیں۔
تو یہ سارے کا سارا کیس جو ہے وہ جڑا ہوا ہے اس سارے معاملے کے ساتھ. لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہ جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے حق میں نہیں ہے اور وہ اس کے بدلے میں ڈیل مانگ رہے ہیں. لیکن جب ڈیل کی سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تھی تو اس وقت تک یہ معاملہ تھا. تو ناظرین کرام اب لگتا یوں ہے کہ NRO2 ملنے کے بعد نواز شریف صاحب بھی وطن واپس آ رہے ہیں, مریم نواز بھی جناب کلیئر ہو گئی ہیں, تو اب جناب ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے گی میرے ذرائع کے مطابق مبینہ طور پر. تو یہ معاملہ بڑا خطرناک اور بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. لیکن ناظرین کرام یہ کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وزیراعظم ہاؤس جو ہے وہ غیر محفوظ ہے, پورے کا پورا وزیراعظم ہاؤس جو ہے وہ بگ ہے. لیکن قومی سلامتی کمیٹی کا کل اجلاس بھی ہوا, نیشنل سیکورٹی کمیٹی کا, اور اس کے فوری بعد آپ دیکھتے ہیں کہ جب ایسے اجلاس ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی تصاویر جاری ہوتی ہیں یا ویڈیو جاری ہوتی ہے, لیکن وہ نہ ویڈیو جاری ہوئی نہ تصاویر جاری ہوئی. تو اس سے ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ کیا یہ جو اجلاس ہے کیا وہ وزیراعظم ہاؤس کے اندر ہوا تھا یا کسی اور خفیہ مقام کے اوپر ہوا تھا. یہ بڑا اہم سوال ہے. اور ناظرین کرام اعظم نذیر تارڑ صاحب نے یہ ان سے پوچھا گیا کہ شہباز شریف کو کہیں اور منتقل کیا جا رہا ہے, وزیر اعظم ہاؤس چھوڑ رہے ہیں, تو اعظم نذیر تارڑ نے یہ کہا کہ وزیر اعظم جو ہیں وہ کسی صورت وزیر اعظم ہاؤس نہیں چھوڑ سکتے, وہ جناب وہیں پر رہیں گے. یہ سارا معاملہ ہے. لیکن اب یہ فیصلہ کر لیا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص خواہ وہ وزیر ہو خواہ وہ کسی بھی بڑی پوسٹ پر ہو, وہ جناب وزیر اعظم ہاؤس میں اسمارٹ فون لے جا نہیں سکتا. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز ہے کہ وزیراعظم ہاؤس میں اب موبائل فون جانے کی اجازت نہیں رہی. واقعی وزراء کو بھی روک دیا گیا ہے. اور کل شہباز شریف نے کابینہ کا ہنگامی اجلاس بھی طلب کر لیا ہے اور اس میں قومی سلامتی کمیٹی کی جو فیصلے ہوئے ہیں اس پر توثیق ہوگی اور وہاں پر بھی شہباز شریف صاحب جو ہے اپنی کابینہ کو بریفنگ دیں گے. اب آ جائیں کہ جنرل باجوہ بامقابلہ جنرل فیض. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ معاملہ آپ نے سمجھنا ہے کیونکہ مریم نواز نے آج جنرل فیض کے اوپر ایک بہت بڑا حملہ کر دیا ہے اور آڈیو لیکس معاملہ جو ہے وہ ان کے گلے کی ہڈی بن چکا ہے. آڈیو لیکس معاملے نے اس وقت پورے PDN کی سیاست کو دھبڑ دوز کر کے رکھ دیا ہے اور ان کی بچی کچھ عزت بھی اس وقت مٹی میں مل چکی ہے. اور اب یہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے سارا ملبہ جو ہے وہ جنرل فیض کے اوپر گرا رہے ہیں. لیکن پہلے ہی جنرل باجوہ کو گالیاں دیا کرتے تھے, اب ان کے بوٹوں کے اوپر ان کی زبان ہے, اب ان کو اچھا کہہ کر ان کی ایما کے اوپر جناب یہ مبینہ طور پر جنرل فیض کو گالیاں دے رہے ہیں. ناظرین کرام کیا اس کے اوپر ہماری پاک فوج میں غم و غصہ ہے, کیا اس کے اوپر ہمارے DGI-SPR اسٹیٹمنٹ جاری کریں گے, یہ بھی بڑا اہم سوال ہے. لیکن مریم نواز کی جو آڈیو لیک سامنے آئی بھارت کے حوالے سے کہ وہ بھارت سے پلانٹ منگوانا چاہتی ہیں جو کہ ہماری نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے خلاف ورزی تھی, کیونکہ یہ تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ ہم بھارت کے ساتھ کسی بھی قسم کے کوئی تعلقات نہیں رکھیں گے. لیکن پھر کیوں مریم نواز یہ تعلقات رکھ رہی تھیں اور کیوں وہاں سے پاور پلانٹ کو امپورٹ کیا جا رہا تھا. اور پھر کل جمعے کے روز آڈیو لیک سامنے آ رہی ہیں جس میں DGI-SI کی ہو سکتی ہے, آرمی چیف کی بتائی جا رہی ہیں, جرنلسٹ کی بتائی جا رہی ہیں, شہباز شریف کی بتائی جا رہی ہیں. اور سارا معاملہ ہے امریکہ کے ساتھ کیسے ڈیلنگ ہوئی, یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ آڈیو لیکس میں آئی ہیں اور وہ کل جناب وہ اس کو لیک کر دیا جائے گا ہیکر کی جانب سے. تو جناب مبشر لقمان اور نجم سیٹھی صاحب نے یہاں پر کچھ انکشافات کیے تھے اور پاکستان مشرف نواز کی ایما کے اوپر آج کل مبشر لقمان اور جو نجم سیٹھی صاحب ہیں یہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی آنکھوں کے تارے بنے ہوئے ہیں, ان کے سول اسپوک پرسن بنے ہوئے ہیں اور انہوں نے جناب ان کی ایما کے اوپر جنرل فیض پر حملہ کیا کہ اس آڈیو لیک کے پیچھے جنرل فیض حمید صاحب ہیں اور وہی جناب ہماری آڈیو لیکس کر رہے ہیں. آج مریم نواز صاحبہ نے بھی کچھ اسی طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کی. انہوں نے کہا کہ میری آڈیو لیکس میں عمران خان اور ان کا کوچ شامل ہے. اس سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ مریم نواز نے, خواجہ سعد رفیق نے, خواجہ آصف نے, مولانا فضل الرحمان نے, آصف درداری نے اور نواز شریف نے, ان ساروں نے جناب, اور بہت سارے لوگ نام اس پہ شامل ہیں, تو ان ساروں نے جنرل فیض حمید صاحب ہیں ان کا نام لے لے کر ان کو گالیاں دی, ان کو جناب پتہ نہیں برا بھلا کہا اور کہا گیا کہ جنرل فیض نے ہمارے خلاف سب کچھ کیا. یہ سارا معاملہ ہے. اور انہوں نے کہا کہ وزیراعظم ہاؤس سے جو آڈیوز جاری ہوئی ان میں سے 4 میری ہیں, مجھے پتا ہے آڈیوز کہاں سے لیک ہو رہی ہیں. مریم نواز کا سائفر سے متعلق آڈیو لیکس پر GIT بنانے کا مطالبہ. تو یہ سارا معاملہ ہے کہ اب پھر کہا گیا ہے مریم نواز کی جانب سے کہ میری آڈیوز جو ہیں وہ جنرل فیض حمید گروپ اور عمران خان لیک کر رہے ہیں. تو یہ معاملہ بڑا گمبھیر ہوتا چلا جا رہا ہے. کیا اس کے اوپر بھی ہمارے DGI-SPR کو غصہ آئے گا؟ اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اس چینل کا بھی اپنا لازمی خیال رکھنا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.